अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रात को मैंने एक वीडियो अपलोड की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, इस मौजू पे कि तवज्जो का कानून। तो इस पे एक सवाल बहुत अच्छा पूछा गया, तो मैंने महसूस किया कि मुझे हो सकता है कि बाकी लोगों के भी दिल में ऐसा सवाल आ जाए, तो इसकी थोड़ी क्लियरेंस और बेहतर तरीके से होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि शुरू में मैंने कहा कि किस्मत में जो है इंसान उसको अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है फिर। तो इसका मैं जवाब बताती हूँ जी। ये था, और मैंने ये कमेंट्स में भी बता दिया है कि इंसान कोई भी शय वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा पा नहीं सकता। उसकी कितनी ज़िंदगी है, उसका कितना रिज़्क है, ये रब पाक ने तय फरमा दिया हुआ है। रिज़्क में हर वो शय आती है जो इंसान ने ज़िंदगी में बरतनी है। खाना, पहनना, इंसानों से ताल्लुकात, जो भी आपका हर चीज़ जो अल्लाह ने अता फरमा दी है। और फिर इस दुनिया की मसरूफ़ ज़िंदगी में इंसान अपने हवास समेत इस कदर महव है कि भूल जाता है कि उसकी काबिलियत, उसकी कामयाबी, उसका हर हासिल के पीछे कुदरत ही है, अल्लाह पाक की ज़ात ही है। अब आपने मेहनत की, आपके बड़े अच्छे नंबर आ गए। आपने मेहनत की क्योंकि आपके पास दिमाग था, आपने उसका अच्छा इस्तेमाल किया तो कामयाबी मिली। आप इस दिमाग का गलत इस्तेमाल करते तो ये कानून तवज्जो आपको नाकामी दिलवा देता। अब दिमाग दिया अल्लाह पाक ने, इसमें सलाहियत बख्शी अल्लाह पाक ने। दिमाग था तो दो रास्ते, दो ऑप्शन मिले कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेहनत का है, ये नाकामी का है। तो हर मेहनत, हर अमल अल्लाह पाक की दी हुई सलाहियत के बिना अंजाम पाया जा ही नहीं सकता। अल्लाह पाक ने आंखें दिए, कान दिए, दिमाग दिए और फरमा दिया हर अमल की दो राह हैं, एक अच्छी है, एक बुरी है। राह एक है मगर उस पर अमल दो हैं। अगर एक अमल करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा आ जाएगा उसी एक शय का, और अगर अमल आप गलत करेंगे तो नतीजा आपका बुरा हो जाएगा। शय वही है, ठीक है ना। वक़्त एक ही है, लेकिन वही दिन बन जाता है, वही रात बन जाता है। जगह तो एक ही है ना दुनिया में। खैर, ये बड़ा बातनी सा बात हो जाएगी, ये भी इंशाल्लाह फिर किसी दिन इस पर बात होगी। तो अमल दो हैं और इस दो अमल के नतीजे में नतीजे भी दो हैं। तो जो शय आपके नसीब में नहीं होती वो भी आपके नसीब में ना होने की शक्ल में, महरूमी की शक्ल में साथ ही होती है। इंसान सोचता है कि उसने लव मैरिज की, चुन के कोई मर्द या औरत ढूंढी, बहुत मेहनत की, उसके घर के बड़े चक्कर लगाए, उनके माँ बाप को मनाया, फिर अपने माँ बाप को मनाया, फिर कहीं जाकर दौड़ धूप करके उसको पा लिया। बहुत मेहनत हो गई, साल लग गया, 6 महीने लग गए, 2 साल लग गए, बड़ी मोहब्बत है। जबकि हकीकत ये है कि वो लड़की ही उसके नसीब में थी जो उसने यकसू होकर एक सोच रहकर हासिल कर ली। वो उसको गवा भी सकता था, खो भी सकता था, अगर सोच ज़ोर पकड़ लेती कि इसको हासिल करना मुश्किल है। रहती फिर भी वो उसके साथ,
لیکن محرومی کی کیفیت میں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام دنیا میں ناممکن نہیں ہے، انسان کو موقع فراہم کیے گئے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، اسے حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، کائنات اس کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر وہ اپنا مقام کو پہچانے تو انسان کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا، اور دنیا میں ایک کام جو اس سے پہلے کوئی انسان کر چکا ہو تو ظاہر ہے وہ بھی انسان ہی تھا، آپ بھی وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی سوچ، آپ کی توجہ کی جو ویوز کیا آپ کے ساتھ برتاؤ کرتی ہیں، آپ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے چیز۔ تو اللہ پاک تو فرماتے ہیں صاف کہ تمہارا رزق، تمہاری زندگی، تمہاری موت مقرر کر دی میں نے، تو اس پہ یقین رکھو اور میری عبادت کرو۔ تو انسان بھول جاتا ہے اور سمجھتا رہتا ہے کہ یہ سب میں کر رہا ہوں، ساری محنتیں میں کر رہا ہوں۔ اللہ نے جو عبادت کا فرمایا اس کا مطلب یہ کہ تم مجھ پہ بھروسہ رکھو، ہر شے تو تمہارے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، تمہارا کھانا مقرر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہماری زندگی کا ایک دن جو تم زندگی میں پیدا ہوئے وہ کتنی ہے بتا دیا گیا، یہ موت کا دن ہے، یہ سب یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مطلب یہ ایسے ہی رہیں گی جیسے لکھ دی گئی ہیں، آپ اپنے نصیب میں کچھ زیادہ بڑھا نہیں سکتے اگر اللہ نے نہیں لکھا ہوا، اور نہ ہی آپ کسی کے نصیب سے کچھ کم کر سکتے ہیں، یہ سب نصیب کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیونکہ اوپر نصیب میں سب طے ہے، اور انسان وہی کرتا ہے جس کا اندراج اوپر کروا کے آیا ہے ایک کتاب میں، یعنی اس کی روح جو ایک زندگی گزار کے آئی ہے، اس کی فطرت۔ تو لا آف اٹریکشن یا دنیا کا کوئی بھی لا انسان کو ایکسٹرا کچھ نہیں بناتا، بس ہر انسان اپنی فطرت کے مطابق عمل کر رہا ہے، جو اس کی روح کی فطرت ہے نا، یعنی جیسا ہے۔ تو کہ جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک بندے کے نصیب میں 10,000 روپے ہیں آج کے دن میں، تو شام تک وہ کوئی محنت کرے گا، کوئی حق حلال، کوئی خون پسینہ بہا کر یا اپنے دماغ کو استعمال کر کے 10,000 کما لے گا، تو اس نے راستہ صحیح چن لیا۔ اب اگر یہی آدمی اس نے دیکھا کہ 10,000 روپے کسی کے پڑے ہوئے ہیں، الماری میں نظر آ رہے ہیں، وہ کسی کے گھر مہمان گیا ہے یا کہیں بھی ایسی جگہ پہ دفتر میں ہے کہ ڈرا میں اس نے پیسے دیکھ لیے، تو پیسوں کا مالک ابھی وہاں پہ نہیں ہے، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ میرے ہونے چاہیے، تو آپ نے وہ رقم چوری کر لی۔ 10,000 تو آپ کو ملنے ہی تھے، 100 مل گئے، یہ نہیں کہ کسی اور انسان کے ملنے تھے، وہ آپ کو 10,000 کی رقم آپ کے نصیب سے آج کے دن میں ملنی تھی، مگر آپ نے چوری کر کے وہ حاصل کر لیے، کسی اور کا نقصان بھی کر دیا، اس کو بھی دکھ پہنچا دیا، اپنا ایمان بھی خراب کیا۔ لیکن وہ 10,000 آپ کو محنت کر کے بھی مل سکتے تھے، مگر آپ کا ذہن، آپ کی روح کی جو فطرت اس طرف نہیں گئی، ادھر ہی گئی جو فطرت ہے، تو راستہ غلط چن لیا، عمل خراب ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور پھر اس کو بتا دیا کہ یہ 2 راستے ہیں بھئی، اس میں یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط ہے، تو جو چنو گے شکر ادا کرنے والے ہوگے یا پھر آپ نہ شکرے ہوگے، تو یہ پھر تمہارے پہ ہے کہ تم پھر کیا نتیجہ تمہیں ملتا ہے، شاید تمہارے سامنے ہے جو تمہیں ملے گی، لیکن رستہ صحیح چن لینا۔ تو چیزیں آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں، رزق میں ہر شے آتی ہے جو انسان نے برتنی ہے زندگی میں۔ اب اس کے رزق نے اسے کس طرح اپنی طرف متوجہ کیا، غلط راستے سے یا صحیح، یہ انسان کی روح کی فطرت پہ تھا کہ وہ شکی تھی یا نیک تھی، وہ یہ درج کروا کے آیا ہوا ہے رب کے رجسٹر میں، اور یہاں کہتا ہے کہ تقدیر کروا رہی ہے میرے سے سب کچھ، اچھے نے اچھا ہی کرنا ہے اور برے نے برا ہی کمانا ہے۔ خیر، یہ مسئلہ آپ دل کی آنکھوں سے، باطنی آنکھوں سے، وہ دل کی دماغ، جو دل کی سمجھ ہے نا، روح کی سمجھ،
سے سمجھیں گے تو سمجھ آئے گا، اور اگر دماغ سے انالیسس کرنے کی کوشش کی، یہ والے دماغ سے، حواس کے دماغ سے، تو پھر آپ کو یہ بڑا الجھا دے گا، کوئی نتیجہ آپ کو ایسا نہیں مل سکے گا۔ اب ایک واقعہ اس ضمن میں آپ کو میں بتاتی ہوں تاکہ شاید یہ بات مزید سمجھ آ سکے۔ اس میں یہ واقعہ ہے کہ دو آدمی تھے، تو انہوں نے ایک جگہ سفر کرنے کا فیصلہ کیا، وہ دونوں ساتھ چل پڑے۔ تو رستے میں ہوا یہ کہ رات پڑ گئی، تو دونوں دوست تھے۔ اب انہوں نے کہا ایک دوست نے کہ چلو سامنے نا مسجد ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا مدرسہ ہے، رات وہاں گزارتے ہیں، اللہ اللہ کریں گے، عبادت کریں گے، اور انشاءاللہ صبح منزل کی طرف چل پڑیں گے کیونکہ رات پڑ گئی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں نہیں، یہاں پہ قہوہ خانہ بھی ہے، وہاں پہ رات کو رقص دیکھیں گے اور شراب وغیرہ پئیں گے، جام پئیں گے، تو صبح ہو جائے گی تو انشاءاللہ چلیں گے، پھر اس میں کیا ہے، تو اس طرف چلتے ہیں۔ اب فیصلہ دونوں میں یہ طے پایا بہت بحث کے بعد کہ نہیں، جس نے کہا تھا کہ میں نے مسجد جانا ہے نا، وہاں رات رہنی ہے، عبادت کرنی ہے، وہ ادھر ہی چلا گیا، اور جس نے کہا کہ میں رات ادھر جاؤں گا، یہ جو میخانے وغیرہ میں، تو وہ ادھر چلا گیا۔ تو ہوا یہ کہ نا رات اس نے عبادت کی اور دوسرے نے رات جوا کھیلا، شراب وغیرہ پی، رقص دیکھا، جو بھی، تو صبح ہو گئی۔ اب صبح کے وقت ہوا یہ کہ اب جب وہ اٹھے اور مقرر ٹائم پا لیا کہ اس مسجد کے پاس صبح ملنا ہے اتنے بجے، پھر سفر شروع کرنا ہے، تو جو پہلا آدمی تھا نا، جو دوسرا والا قہوہ خانے والا، وہ رات کو کوئی 5 اپنے اس زمانے میں جو بھی رقم ہو گئی یا جو بھی تھا، وہ مطلب 5 روپے ہوں گے، 5 درہم ہوں گے یا 5 اشرفیاں ہوں گی، وہ ہار گیا۔ تو ہارنے کے بعد نا وہ باہر نکلا، یعنی کہ بس صبح ہو گئی، ہار کے پیسے جب صبح صبح باہر اٹھا، باہر کو چل پڑا، تو اس نے دیکھا کہ نا راستے میں ایک نا تھیلی پڑی ہوئی ہے۔ اس نے وہ تھیلی اٹھائی تو دیکھا کہ تھیلی میں 10 اشرفیاں یا 10 درہم موجود ہیں۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ لیں جی، کل میں وہاں گیا، میں نے بڑا انجوائے کیا، اور صبح دیکھا جی میرے تو 5 درہم جو ہار آیا تھا مجھے ڈبل مل گئے، 10 درہم ہو گئے۔ خوشی خوشی دوست کی طرف چل پڑا۔ اب ادھر تھوڑا سا آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ مجمع سا لگا ہوا ہے، تو بھاگ کے گیا تو دیکھا اس کا دوست گرا ہوا ہے عین مسجد کے دروازے کے باہر ہی، اور پاؤں اس کا بیچارے کا ذرا تھوڑا زخمی ہو گیا ہے، لوگ کھڑے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، یہ میرا دوست ہے۔ پھر دوست کو ساتھ اس نے سہارا دیا، حکیم کے لے گیا، پٹی شٹی کروائی، پھر وہ دونوں چل پڑے۔ تو پھر اس نے بتایا کہ کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ میں تو یہ صبح اٹھا ہوں، ایسے وضو کیا، نماز کے بعد جب میں باہر مسجد سے نکلا ہوں تو ایک دم میرا پاؤں بڑے طریقے سے بڑا پھسلا ہے، تو میرا پاؤں دیکھو زخمی ہو گیا، تو یہ مسئلہ بنا۔ پھر دوسرے دوست نے کہا کہ لیکن میں تو رات بڑا انجوائے کیا ہے، میں تو دیکھو مزے سے اپنا جو بھی میرا پروگرام تھا، میں نے وہاں پہ جوا کھیلا، میرے پیسے بھی اڑائے، اور دیکھو صبح مجھے انعام بھی مل گیا۔ اب بتاؤ، میں تو تمہیں کہہ رہا تھا میرے ساتھ آ جاتے۔ اب جس کے لیے نیکی کی ہوئی تھی وہ سوچنے لگ پڑا کہ یہ کیا بن گیا، اگر مطلب نا دل میں کہ یا اللہ میں نے تو نیکی کی ہے اور مجھے بھی ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ۔ اب اس نے کیا غلط کام جس سے آپ روکتے ہیں، شراب، جوا، ناچ گانا، اور اوپر سے آپ اس کو انعام بھی مل گیا، ڈبل مل گیا، تو یہ کیا بن گیا۔ تو جناب اس کا جواب پھر یہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی ذریعے سے، کسی بزرگ کے ذریعے، جس طرح بھی اس کے دل میں آیا یہ جواب، تو جب اس نے ذکر کیا نا تو یہ جواب دیا گیا کہ اس کے جو بندے نے تھا نا، جو ناچنے گانے چلا گیا، اس کے نصیب میں اس صبح بہت بڑا ایک خزانہ تھا، بہت بڑا، لیکن اس کی اس حرکت کی وجہ سے کہ وہ اس نے یعنی کہ رستہ غلط اختیار کر لیا، عیاشی میں وقت گزار دیا، اللہ کی یاد نہیں کی، تو وہ خزانہ صرف 10 درہم رہ گیا۔ یعنی کہ کہاں اتنا بڑا خزانہ تھا جو اس کو نصیب میں ملنا ہی ملنا تھا، لیکن وہ 10 درہم رہ گیا تھا، اس کے جو اسے 10 درہم طور مل گئے۔ اور جو تمہارا معاملہ یہ تھا کہ تم نے آج صبح تمہیں کوئی ایسا نقصان ہونا تھا جو بہت بڑا تھا، بہت زیادہ جانی نقصان ہونا تھا، لیکن کیونکہ تم نے نیت اچھی کی، اچھی نیت کی، یعنی کہ رات کو میں اللہ کی عبادت کروں گا، نیک رستے رہوں گا، غلط جگہ پہ نہیں جاؤں گا،
تو پھر جو تمہیں تکلیف بہت بڑی آنی تھی نا، تو یعنی کہ تمہاری ہوتا تمہاری جان بھی چلی جاتی یا جو بھی حساب ہوتا، تو وہ کیونکہ وقت مقرر نہیں تھا اس ٹائم پہ، ابھی دن زندگی کے تھے، تو کوئی بڑا اپاہج ہو جاتے، تو خدا نے ایک چھوٹی تمہاری نیکی کی وجہ سے تمہاری وہ تکلیف کم کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور تمہیں مطلب محض کہ ذرا پاؤں ذرا چھل گیا اب ٹھیک ہو، تو تمہاری وہ تکلیف ٹال دی۔ تو انسان کے جو فیصلے ہیں نا زندگی کے، جو نصیبوں کے، یہ بڑے عجیب ہیں۔ اگر ان میں انسان الجھنے لگے نا تو اور سوال نکل آتے ہیں، اچھا تو پھر یہ کیسے، تو پھر یہ کیسے۔ مقصد یہ ہے کہ اس بات پہ یقین رکھیے کہ جو نصیب میں چیز ہے وہ ملنی ہے۔ آپ کی نگاہ سے جب کوئی شے گزرتی ہے نا، وہ آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے اپنی زندگی میں۔ یہ آپ کو ایک پلان پورا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، بنا کے دیا ہے کہ آپ نے کسی انسان کی یہ بات سننی ہے زندگی کے فلاں ٹائم پہ، آپ نے کسی انسان کو زندگی میں فلاں ٹائم میں ملنا ہے، اس بندے نے آپ کو فلاں ٹائم میں ملنا ہے۔ یہ جو فرسٹ نظر کا جی ہمیں پیار ہو گیا، ہم نے دیکھا جی پہلی نظر میں کوئی بہت اچھا لگ گیا، تو یہ وجہ نہیں کہ وہ آپ کو ہی اچھا لگا، وجہ یہ ہے کہ وہ بھی آپ کی تلاش میں ہی تھا، آپ دونوں ایک دوسرے کو اچھے لگے۔ اب ملنا یا نہ ملنا، یہ آپ دونوں کی جو سوچ، دونوں انسان کی سوچ اگر پازیٹیو ہے، اس نے بھی ملنا ہے، اس نے بھی ملنا ہے، دونوں طرف سے کوشش برابر ہے، نیکی کی ہے۔ یہاں پہ یہ لا آف اٹریکشن اس طرح کام کر رہا ہے کہ دونوں نے چاہا، دونوں کی سوچ پازیٹیو تھی، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، مل گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ لوگوں کی کوشش شامل ہو جائے، اگر پیرنٹس خلاف ہو جائیں، ارد گرد کے لوگ خلاف ہو گئے، آپ کی سائڈ سے یا اس کی سائڈ سے ان کی سوچ مضبوط ہو گئی کہ ان کو نہیں ملنے دینا، کچھ بھی ہو جائے نہیں ملنے دینا، ادھر آپ لوگ بھی پازیٹیو چل رہے ہیں، اور پھر جن کی سوچیں زیادہ زور پکڑ جاتی ہیں تو پھر وہ کراس کر جاتی ہیں اس چیز کو، یعنی اس کا نیگیٹو رزلٹ آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ پکے رہتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی پھر نام زندہ رہتے ہیں، ہیر رانجھا بھی زندہ ہیں، لیلا مجنو بھی زندہ ہیں، ان کی محبتیں زندہ ہیں، جنہوں نے ان کو برباد کیا وہ بھی، ان کے نام بھی لوگ جانتے ہیں۔ بس یہ عجیب ہی کھیل ہے، ملنا تو وہ ہے جو نصیب میں ہے، لیکن وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا۔ آپ کسی بھی لا کو لے آئیں، اللہ کے لا کو چیلنج نہیں کر سکتے، جو رب نے بنا دیا سو بنا دیا، اللہ دیا رکھا، دل سے سمجھیے، باطنی آنکھ سے دیکھیے۔ شاید میں ان الفاظوں کو جو مجھے نظر آ تو رہے ہیں لیکن بتا نہیں پا رہی، کیونکہ یہ جو اردو میں جتنے ورڈز تھے میں نے ان کو یوز کرنے کی کوشش کی، اور مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان میں کون سے ایسے لفظ جوڑوں کہ وہ چیز جو نقشہ مجھے نظر آ رہا ہے تصور میں، وہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ چیز ہے۔ خیر اللہ دیا رکھا، یہاں پہ بہت لوگ دل کی آنکھیں رکھتے ہیں، دماغ سے مت دیکھنا، دماغ سے سمجھو گے دماغ الجھا دے گا، پریشان کر دے گا، 10 سوال اور کھڑے کرے گا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے لوگ ہیں جی دل والے، یہاں پر مجھ سے بہتر سمجھنے والے لوگ ہیں، بہت اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے سب کے لیے۔ فی امان اللہ، اللہ دیا رکھے۔